अस्सलाम वालेकुम। आज अगेन 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले जो फ्लैप जलसा हुआ पेशावर में पीडीएम का, उसके बाद बात करेंगे बेगम शमीम अख्तर की फ़ौतगी पर, जो नवाज़ शरीफ की वालिदा हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। और आखिर में बात करेंगे राना सनाउल्लाह के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो वो कैसे, तो पहले चलते हैं जलसे की तरफ। आज जो जलसा आप लोगों ने देखा, तो ये 11 जमातों का जलसा था। और इन 11 जमातों के जलसे में तादाद आप लोगों ने देख ली, खा कि वो इन्होंने ड्रोन की तरीके से, और हर जो समा टीवी है उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इसको उस तरह दिखाया जाए कि ये बस 1000 के बजाय 20,000 लोग नज़र आए, लेकिन ऐसे हुआ कुछ नहीं। टोटल जो मौजूदगी थी वो 6000 लोगों की थी। तो आप अंदाज़ा लगाए कि इनका जो 11 पार्टियों का जलसा, और वो भी पेशावर जैसे शहर में जहाँ मदरसों के स्टूडेंट कितने हैं, क्या है, और इनके अपने जो एमपी वगैरह के, ये सब मिला कर भी ये 6000 से नहीं बढ़ सके। तो दूसरी तरफ हाफिज़ाबाद में वज़ीर आज़म का जलसा हुआ था, तो आप लोग देख लें, इससे 20 गुना बड़ा था। तो यहाँ फ़र्क आ जाती है, इंसान आम आदमी को समझ आती है कि हकीकत क्या है। लेकिन इस वक्त ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, यानी इस वबा के दौर में, इस पेंडेमिक के दौर में जो जलसे ये कर रहे हैं, और ये बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इनको कुछ नहीं है, आवाम की ज़िंदगियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने मफादात में तबाह हो चुके हैं, यानी ये इनका ईमान की हद तक ये गिर चुके हैं। यानी इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं हो सकती कि इस तरह का मजमा इकट्ठा करेंगे तो इसका जो करोना का जो वबा है आम आदमी की पर इस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन इनका लोगों के या आवाम की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक एक को देख लें, ख्वाह वो मौलाना फजल रहमान है, मरियम नवाज़ है, महमूद अचकज़ई है, जितनी भी आप देखें सामने, इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में आवाम की कोई खिदमत की हो तो आप सामने ले आए, कोई भी सामने लाए तो हम मान जाएंगे, लेकिन ऐसी बात तो कोई भी नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ फैमिली की। ये देखें, जब मुशर्रफ के दौर में मियाँ शरीफ साहब फौत हुई, इनके वालिद, तो इनको कहा गया था कि आप आए और अपने तजहीज़ व तकफ़ीन में अपनी शराकत डालें और फिर वापस चले जाए, लेकिन ये नहीं आए। इन लोगों का अपने खून के साथ भी इनका जो है ना वो नहीं होता, हमदर्दी नहीं होती, तो दूसरे तो कुजा के पाकिस्तानियों के साथ इनका क्या हमदर्दी क्या होना है और क्या नहीं होना है। अब दोबारा ये जो खातून फौत हुई, अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे। ये 95 साल की उम्र थी इसकी, और जब से इस खातून का रिश्ता हुआ इस फैमिली में, उस वक़्त ये लोग थे सिर्फ़ एक छोटी सी भट्टी चलाते थे वहाँ पर जाती उम्रा में, इंडिया के पंजाब में। तो ये खुशबख्त शख्सियत थी, जब ये इनके घर में आई तो इनके तब्दील होना शुरू हो गया, और मतलब कुछ ना कुछ ये भी गिनने में आए कि ये भी कोई फैमिली है। और फिर आके लाहौर में जो कुछ इनको मौके मिले और जो उनका गलत नाजायज़ इस्तेमाल इन्होंने किया, ख्वाह सियासत में, तिजारत में, हर उस हद तक ये लोग पहुंच गए जहां कोई आम आदमी जो एक सीधा साधा इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी कि इतना ज़्यादा करप्शन, इतनी ज़्यादा बेईमानी है जो इन लोगों ने की, वो सियासी बेईमानी हो, वो माली बेईमानी हो, वो एहसान फरामोशी हो, इस ख़ानदान में कूट कूट कर भरा हुआ है। आज आप देख लें कि मरियम नवाज़ को पहले से पता था कि मेरी नानी फौत हो चुकी है, लेकिन वो जलसे में बैठी रही, और फिर झूठ इस ख़ानदान का वतेरा है। उसने झूठ क्या कहा आखिर में, जब उसको चली गई, कि मुझे तो किसी ने इतला तक नहीं दी, हुकूमत का फ़र्ज़ तक मुझे इतला देते। तो वहाँ जेमर लगी हुई थी, जेमर नहीं लगी हुई, अगर जेमर लगी थी तो जेमर से मैसेजेस तो आते हैं, सिर्फ बात नहीं हो सकती, और वो भी फिर होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए जेमर लगाए जाते हैं। तो
تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ یہ ان کا خاصا بن چکا ہے، یہ کبھی زندگی میں سچ نہیں بولیں گے۔ جو بھی بات ہوگی ان کی، اگر کوئی سچ بات بھی ہوگی، ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ان کی سچائی پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگر کسی وقت غلطی سے یہ سچ بول بھی دیں گے تو ان پر لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح، تو پھر یقین کیسے کیا جائے؟ تو اس کو تو پہلے سے معلوم تھا، اور اس ساکڈار نے تو پھر بانڈا ہی پوڑ دیا، سب کچھ بتا دیا اس نے۔ تو یہ عورت روز کچھ نہ کچھ، یہ ایک طرف اداکاری کرتی ہے، دوسری طرف سرجری کرتی ہے، تیسری طرف میک اپ کرتی ہے، بس یہی اس کے شب روز ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ یہ لیکن انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونا۔ اس کا یہ جو بیان بار بار کہ جنوری تو آئے گا نہیں، کہ عمران جنوری میں باہر ہوگا، جیل میں ہوگا، یعنی یہ اندازہ لگائے یہ عورت خود کو کتنے بڑے فریب میں مبتلا کر چکی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور ایسے کبھی نہیں ہوگا پاکستان میں، نہ ایسے ہوگا۔ دیکھیں ایک طرف یہ ترقی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے موقع دیے، اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایک جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں اتارا گیا اس شخص کو، وزیر خزانہ پنجاب، ادھر سے چلتے چلتے وزیر اعلیٰ بنا، پھر کرتے کرتے جن کے نوازشات تھے ان پر، اور جن کے ساتھ پھر اس نے کیا یہ اس شخص کی، نواز شریف کی تاریخ ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ شر کا نظام اپنایا۔ تو ایک طرف یہ ترقی کرتے رہے، تیسری طرف وزیر اعظم تک بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک نظام ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ایک شخص پیدا کر رہا تھا جس کا نام ہے عمران خان، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ان کو اندر کروں گا، ان سے احتساب کروں گا۔ وہ سب کچھ وہ ٹھیک نکلا۔ وہ کہاں گیا ان کا وہ طاقت، کہاں گیا ان کا وہ دولت، مال و زر؟ اور پھر دیکھیں کہ ان کی جو اس وقت ذہنی پسماندگی ہے، ذہنی کوفت ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ بیگم کلثوم نواز فوت ہوئی تو ان کے کوئی لڑکا نہیں آ سکا پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جب پہلے دادا فوت ہوا تو اس بھی کوئی شریک نہیں ہو سکا۔ اس وقت ان کی دادی اللہ جنت نصیب فرمائے وہ فوت ہوئی، تو یہ ان میں سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہے۔ او خدا کے بندے، حکمران خاندان ایک لوہار، تو ذرا سوچنے کی بات دیکھیں تو وہ حکمران خاندان کا حال تو یہ ہے۔ اللہ یہ وقت کسی پہ بھی نہ لائے، یہ ان کے لیے بے عزتی کی انتہا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے جنازوں میں کندھا نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے برا وقت اور کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب آدمی کو اختیار ملے اور اختیار عوام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ بھوک اور ننگ سے ہو، خواہ وہ جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا، ہر جگہ انہوں نے عوام کو ہلاک کیا ہے۔ تو اب اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھتے رہیے گا کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور جیسے یہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہے، جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بس عمران خان جانے والا ہے، بہت دور ہوگا تو جنوری میں چلا جائے گا، یہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہم ویسے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بکواس کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط لارے لگا رہے ہیں، لیکن عوام بھی اب سمجھ چکے ہیں۔ اگر عوام عمران خان سے ناراض بھی ہو جائے تو عمران خان سے نفرت نہیں کریں گے، ان سے لوگوں کو نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے، ٹیم میں کوتاہیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس شخص کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ اس کو ممتاز کر دیتے یہ بات کہ کہاں یہ لوگ اور کہاں عمران خان، تو ان کا کیا مقابلہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، یہ سب کچھ، یہ 2-3 مہینے بھی گزر جائیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہوں گے کہاں۔ اور اب تو فیصلہ ہونے والا ہے کہ سب سے پہلے تو گرفتار کیا جائے گا اس مولوی فضل الرحمان کو۔ اس کی وجہ یہ کہ فسادی انسان ہے، یعنی کہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اتنی بڑی پینڈیمک کی صورت میں، کرونا کی صورت میں، یہ جو جلسوں سے باز نہیں آ رہا، تو آخر ریاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر ریاست کا مقابلہ
یہ چند مدرسوں کے لڑکوں کو لا کر بچوں کو، آج تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو والدین ہیں جو ان کے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس مدرسوں سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ جو تعداد ہے طلباء کی مدرسوں میں، وہ انشاءاللہ آدھی سے بھی کم رہ جائے گی۔ اس شخص کے ساتھ اور ہے کیا، اس کی پوری تاریخ عوام کے سامنے ہے، یہ ان سے بھی بڑھ کر انسان ہے۔ یہ اگر اس کے بس میں ہوا تو یہ تو پاکستان کو بسم کر کے چھوڑ دے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے تو اپنا والد جو ہے نا وہ بہت اجتناب کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف بھی سازشیں کرتا ہے اور ایجنسیوں سے پیسے لیتا ہے، یہ جس وقت لڑکا تھا۔ یہ تو اس کا ایک کردار ہے۔ باقی رہے یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ رانا منشیات ثناء اللہ جو ہے، وہ جیسے تھا نا 15 کلو کا اس طرح ضمانت ملنا، یہ سب جواب دینا ہے۔ خواہ اس معاشرے میں کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، جواب سب نے دینا ہے کہ 15 کلو میں اس کو ضمانت کیسے مل گئی۔ وہ کیس ابھی آنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے اس بدبودار شخص کا انجام کیا ہوگا۔ اور اسی طرح ان کی 20-25 جو سرغنہ ہے، اور سب ایک ہی یعنی پیٹی کے چھٹے پٹے ہیں، یہ سب اندر ہوں گے۔ آپ دیکھتی رہیے گا، میری یہ بات آپ یاد رکھیں انشاءاللہ، یہ سب اندر ہوں گے، ان میں سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے، پورے عوام دیکھیں گے۔ کامیابی کسی کو نہیں ہوگی، یہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے۔ یعنی اب اس خاندان کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ اتنا بدنصیب خاندان ہے کہ انہوں نے اتنے دولت کے پیار میں خود کو کتنا افیکٹ کیا۔ یعنی کربوں روپے ان کے پاس ہے، لیکن سکون ان کے پاس نہیں ہے، عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی گلی میں اگر لندن میں نکلتے ہیں تو پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، تو لعنت ہو اس دولت پر۔ تو اگر انسان دیکھے تو وہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی عزت۔ اگر عزت اس نہج پہ پہنچ جائے جو اس خاندان کا ہے، اور وہ دوسرے کو دیکھ لے، وہ جو آج بیٹھا ہوا تھا جلسے میں، اس کی بلاول کے اس کی بہن کی جو شادی ہو رہی ہے، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کیا ہو، نیگیٹو ٹیسٹ آیا ہو، تو وہ شریک ہوں گے۔ اور دوسری طرف عوام کو یہ جمع کر کے، یعنی عوام ان کے لیے جانور ہے، انسان ہی نہیں ہے عوام۔ یعنی اور یہ گناہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو ان جلسوں میں آ کے ان کے ساتھ شمولیت کرتے ہیں۔ یعنی اپنے بہن کی شادی پر یا منگنی پر تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، اور پھر یہ سرٹیفکیٹس اپنے ساتھ لائیں گے کہ اس کو کرونا نہیں ہے۔ یعنی اپنے لیے تو اپنے ساتھ یہ اس طرح مخلص ہے، اور عوام کے مال پر یہ مزے کرے اور عوام کو ہلاک کرے۔ یعنی یہ بھی ہلاکت ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جلسوں میں، یہ عوام کو ہلاک کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اس کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج اس کی منہ سے بھی یہ نکل گیا کہ میں بھی چیلنج کرتا ہوں پنڈی والوں کو، یار پہلے مرد بنو۔ وہ مرد کا کوئی نشانی ہوتا ہے، آپ کا علاج تو ہو چکا ہے لیکن آپ کا علاج بھی تو ناکام ہو گیا بھائی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے وہ پھر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ حرام کے مال کا یہی تو ہے کہ ایک مرد پیدا ہوا پوری فیملی میں، تو وہ مرد بھی پورا مرد نہیں ہے۔ یعنی سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یعنی یہ زندگی میں کبھی شادی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے حرام کی کمائی کا انجام۔ تو اس نے جو آج کہا ہے یہ سب آپ دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بدنصیب لوگ ہیں انٹیرین سندھ کے لوگ، بہت بڑے، ہمارے افسوس ہے ان کے حالات کو دیکھ کر۔ ایسا تو افریقہ کسی وہ جو دور افتاد علاقوں میں جو لوگوں کی زندگی وہ انٹیریئر سندھ سے بہتر ہے۔ یعنی کب سے ان لوگوں نے ان کو اقتدار میں رکھا ہوا ہے، اور آج تک یہ لوگوں کے یعنی ناجائز
جو کچھ یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ انٹیریئر سندھ میں، اور پھر انتقام لیتے ہیں کراچی سے، کیونکہ کراچی ان کو ووٹ نہیں دیتا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی نہیں دے گا. تو انٹیریئر سندھ سے بھی ان کا جنازہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ. یہ پارٹی تو کبھی نہیں ہوگی. اور دوسری تو آپ دیکھ لیں گے نواز شریف پارٹی کو، یہ تو 10 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک قصہ پارینہ بن جائے گا. لیکن جو بد نصیبی اس ملک پہ گزری ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے. خصوصاً یہ جو آخری 10-12 سال ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال میں کوئی دشمن بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا ہے. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اور گزارش کرتا ہوں کہ اس پیج کو لائک کرے، خان ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور اپنے آپ کا خیال رکھے. انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں.